आदि को या जो भी कहा उसने वो बंद कर दीजिए। मैंने दोबारा ध्यान किया तो मैंने समझा शायद मैंने प्रॉपर्ली सुना नहीं। मैंने अपने मियाँ से पूछा कि ये जो लीक है ये सेहत कार्ड के बारे में कह रहे हैं ना, कि सेहत कार्ड आप ही लोगों के चैनल को मैं देख रही थी। तो कहते हैं हाँ। तो मैं तो आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। देखिए, जब हम सेहत कार्ड की बात करते हैं, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, हर शहरी का हक है कि उसको सेहत की सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अपने लोगों को सहूलत दे सेहत के शोबे के अंदर। और इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये बिस्मिल्लाह की थी, और मैं आपको दोबारा ये बताती चली जाऊँ, सिर्फ तारीख़ जो है उसके आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2015 के अक्टूबर में पहली दफ़ा सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ। उसे देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना पंजाब के अंदर शुरू किया, और वो भी कोई 3.5 लाख का था, और वो भी चंद ज़िलों के अंदर। और वो चंद ज़िलों में जो शुरू किया गया था वो दिसंबर के अंदर, वो जो चंद ज़िलों में शुरू किया था उसे किसी के पैसे नहीं दिए थे, प्रॉपर्ली वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था। हम जब 2019 में आए तो हमारे आने से पहले भी नेचुरली सेहत कार्ड हमारे दिमाग पे था कि जी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कामयाब प्रोग्राम था, तो हमने कहा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमारी हुकूमत बनी और प्रोविंसेस में, तो हम इंशाल्लाह सेहत कार्ड देंगे। आपको पता है आते सारी 2019 की जनवरी के अंदर हमने इसकी इनाग्रेशन राजनपुर से की थी। सबसे पहले वो इलाके जो सबसे ज़्यादा गुरबत की सतह जहाँ ज़्यादा है, और हमने फरवरी 2020 के अंदर मुकम्मल करके लाहौर के अंदर अनाउंस किया था कि हमारे 36 के 36 अजला में वो 30 से 35% आबादी जो गुरबत की सतह से नीचे रहती है उन सबको कार्ड दे दिया गया, और वो माशाल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहा था। मैं अभी आपको सारी फिगर्स सुनाऊंगी। उसके बाद ये हुआ कि खान साहब ने प्रोग्राम की कामयाबी को देख के तो मुझसे ही उनकी डिस्कशन हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा, हम खैबर पख्तूनख्वा में सारे ख़ानदानों को दे रहे हैं, तो हम पंजाब में क्यों ना सब ख़ानदानों को दे दें। तो मैं बिल्कुल इसलिए हक्का बक्का रह गई कि वजह थी कि बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी रकम चाहिए थी हमें। हमारी तकरीबन सालाना 130 अरब रुपए का प्रीमियम है, ये जो हमने इस वक्त 30 करोड़ 10 लाख ख़ानदानों को इंश्योर किया है। तो मैं भी थोड़ी सी वो बैकअप, मैंने कहा सर इतने, उन्होंने कहा, जो मुझे हमेशा उनकी बात जो है वो मेरे दिल पे लिखी हुई है, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये बताइए इज्तिमाई बेहतरी की बात है। मैंने कहा जी है तो इज्तिमाई बेहतरी। उन्होंने कहा देखें कितनी फ़ीसद आबादी ऐसी है जिसके घर में खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी आए तो वो अपनी बीमारी को मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा 10% से ज़्यादा नहीं है, बाकी 90% लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे जो दरमियान के तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके घर में भी अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो घर में। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा सब पैसे, उन्होंने कहा जब आप इज्तिमाई बेहतरी की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत की बात करते हैं ना, तो पैसों का कोई मसला नहीं हो। और ये बात बिल्कुल उन्होंने प्रूव करके बताई, और हमने 2021 में जून से पहले साहिवाल डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न, जहाँ ऑलरेडी कोई तकरीबन 40% आबादी जो थी ऑलरेडी इंश्योर्ड थी, उनको मुकम्मल तौर पे इंश्योर कर दिया। और 2022 की मार्च, यानी इस मार्च में हम लोगों ने 31 मार्च को हमारा मुकम्मल तौर पे 30 करोड़ 10 लाख ख़ानदान सब के सब इंश्योर हो गए। और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है, ये आपकी नाउ इट हैज़ बिकम योर इंश्योरेंस कार्ड। मतलब हर ख़ानदान का जो हेड है उसका आईडी कार्ड उसका इंश्योरेंस कार्ड है। अब आप ये बताइए कि मरियम बीबी ने कभी सोचा है कि क्या सहूलतें लोगों को मिली हैं? अरे पहले पूछ तो लेती। मैं अगर नहीं पता तो मैं आपको ख़बर देती हूँ कि हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, कोई आपको अंदाज़ा कि कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया? 22,71,000 ख़ानदानों ने ये सहूलत ली। ये मेरे पास फिगर्स हैं।
22,71,000 خاندانوں نے سہولت لی. اور سب سے بڑی فگر کس چیز کی؟ 4,90,000 کے قریبوں نے ڈائلسس کرایا اپنا. سب سے بڑا جو کام ہے وہ ڈائلسس کا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کہ کتنا بڑا ہمارے یہاں المیہ ہیں کہ یہاں رینل فیلئر ہو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے لوگ. میں یہ بغیر مبالغے کی بات کر رہی ہوں، جس زمانے میں ٹیرس کورٹ میں جایا کرتی تھی کہ وہاں کے ایک سپرنٹینڈنٹ نے مجھے آ کے ڈھونڈ کے میرا شکریہ ادا صرف اس لیے کیا، اس نے کہا جی میرے بھائی کی ڈائلسس ہوتی تھی، ہر مہینے بجٹ جب بناتے تھے ہم تو ہمیں وہ پیسے مخصوص کرنے پڑتے تھے اپنے بھائی کی وہ ڈائلسس کے لیے. اس پروگرام کی وجہ سے میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے لیے کتنی بڑی ریلیف ہے. لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جب حکومت آتی ہے تو ہم لوگوں کو سہولت دینے کے لیے آئے ہیں یا اپنی سہولت کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں کہ لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں؟ آپ لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں. وہ کتنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ شکر ہے کہ ایسی حکومت بھی آئی جس نے عام آدمی کی زندگی کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچا. میرے پاس اس وقت جو فگرز ہیں وہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کیٹریکٹ کا بھی تو تقریباً آپ کو بتایا تھا میں نے کو 4 لاکھ، یعنی وہ بندہ 20,000 کا وہ آپریشن ہے، لیکن وہ کتنا مجبور ہوگا کہ وہ اپنا آپریشن نہیں کرا سکا کیونکہ 20,000 روپے کا آپریشن کرائے یا گھر کی روٹی پوری کرے. اس کے آنے کے بعد میں تو حیران ہوگی نمبرز دیکھ کے. کوئی 1 سال کے اندر کوئی تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے آنکھوں کا آپریشن کروا لیا، اپنا کیٹریکٹ کا آپریشن کروا لیا. اس وقت میرے پاس جو ڈیلیوریز ہیں سیزیرین کیسز 1,83,000 خواتین اس سہولت سے مستفیض ہوں. ڈیلیوریز when I talk about nominal ڈیلیوریز تو یہ بھی تو کوئی تقریباً جو ہیں they go above 100,000. اچھا اب اگر آپ یہ سب کی چیزیں پھر دیکھیے، سب سے بڑی یہ بات ہے دل کی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے ہمارے ہسپتالوں کے حالات دیکھے، ہم جتنے مرضی ہسپتال بنا لیں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہم نے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ آج ہم نیا ہسپتال کھڑا کر دیں. سب سے امپورٹنٹ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اس کارڈ کے تھرو انڈکٹ ان کر لیا. اور اس وقت ہمارے پاس جو اگر میں صرف آپ کے سامنے کارنری اینجیوگرافی بتاؤں کہ کتنے لوگ اینجیوگرافی کرا چکے ہیں تو تقریباً اس وقت ہمارے پاس ہے 51,000 لوگوں نے اینجیوگرافی کرائی. اور اینجیوگرافی کرانے کے بعد اور اس میں سے میجورٹی اینجیوگرافی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئی. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے سیکٹرز میں ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 51,000 مریض جو ہیں یہ شیئر ہو گیا بٹوین دا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر. ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریٹ سے وائز کر کے بہتر سے بہتر لوگوں کو سہولتیں دینی شروع کر دیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم نے کینسر کا ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کر دیا اس کے اندر، اس میں کیمو تھیراپی ہے. اب ایک بالکل نئی آپریشن کا طریقہ آیا ہے وچ از تھرو اے سائبر نائف. اور وہ سائبر نائف واز فنکشنل دیر، وہاں کراچی سندھ میں تو تھی. ہم یہاں گرکی ہاسپٹل میں سائبر نائف انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. ہم نے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں جب ہم نے ان سے بات چیت کرنی شروع کر دی، ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو گیا. جب سے آج مہینہ نہیں ہوا اس بات کو، مہینہ بھی نہیں ہوا، آج 15 دن ہوئے ہیں. آج کے دن تک گرکی اسپتال میں 10 سیشن مریضوں کے لیے 6 مریض جو ہیں کینسر کے پیشنٹس، یہ ایڈوانس ٹیکنیک، دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنیک کارڈ کے اوپر 6 مریض جو ہیں یہ سہولت لے چکے ہیں. آج کے دن مطلب 15 دن پہلے ہم نے شروع کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہر قسم کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر. ڈینگی کا مسئلہ تھا کیونکہ ناؤ اٹس این اینڈیمک، ڈینگی جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے، تھوڑی ہو زیادہ ہو. ڈینگی کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم نے وی ہیڈ انشورڈ، اور جس مریض کو ڈینگی ہو وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل جو ہمارے پاس امپینلڈ ہاسپٹلس ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور جا کے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہسپتال اس وقت ہم نے امپینل کر دیے ہیں. پہلے تھا کہ ریٹس تھوڑے سے کم تھے، ہم نے جب سے ریٹس ریوائز کیے ہیں اور ریٹس انکریز ہو گئے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟
زیادہ سے زیادہ ہسپتال جو ہیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جی ہمیں رجسٹر کریں، ہمیں رجسٹر کریں، روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ سفارش کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک پراپر طریقہ ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے اسپتال دیکھے گی، اس کو رجسٹر کرے گی، اور اس قابل ہے کہ وہ آپ سارے سروسز دے دیں۔ اب تک ہمارے پاس 799 یعنی تقریباً 800 بڑے ہاسپٹل جو ہیں ہمارے پاس، جس میں سے 608 پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال، 608۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس پروگرام کے بارے میں دنیا تعریف کر رہی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس جرمن امبیسڈر میرے پاس آیا ہوا تھا، تو جرمن امبیسڈر نے مجھے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ لوگوں کا انشورنس کا پروگرام ہے، یہ ہمارے بہت سارے ایڈوانس ملکوں میں اس طریقے سے نہیں دیا جاتا کہ ہر فیملی جو ہے اس کو ایک سرٹن سپورٹ ہے۔ اچھا پھر یہ سپورٹ یہاں نہیں ختم ہوتی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے بیک اپ پلان بھی بنایا، خاص طور پہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے اندر اگر کوئی مریض آ جائے اور 10 لاکھ روپے اس کے مکمل طور پہ خرچ ہو جائیں، تو ہم نے آگے مزید ثانیہ نشتر صاحبہ نے ایک پروگرام شروع کیا، اس نے کہا صحت تحفظ پروگرام تھرو دی احساس پروگرام، کہ وہ امیجیٹلی پبلک سیکٹر ہاسپٹل سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اس مریض کے 10 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں، اب ہمیں اور پیسوں کی ضرورت، تو صحت تحفظ پروگرام جو ہے وہ پیسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب اب آپ یہ بتائیے، ہماری پوری کوشش ہے، یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% لوگ ہم سے خوش جائیں۔ ہمارے پاس بھی جو اپنا تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی ہے، اس کے اندر 97% سیٹسفیکشن ریٹ آتی ہے۔ جب آپ نے تقریباً 23 لاکھ لوگوں کو یہ سہولت دی ہے، تو اس میں سے اگر 3% جو ہیں وہ شور مچائیں گے تو وہ بہت بڑی تعداد اس کی بھی بن جاتی ہے، اس کے بھی ازالے کے لیے آپ یقین جانیں 24 آورز ہماری ایمرجنسی لائنز چلتی ہیں، ہمارے ہر مہینے انشورنس کمپنی والوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک ہی بات پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 24 گھنٹے آپ کے کاؤنٹر پہ سروسز ہوں۔ مطلب جو باتیں آپ ہی لوگ بچے ہمیں آ کے بتاتے رہتے ہیں، جی کاؤنٹر نہیں لگے ہوتے فلاں، وی ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو امپروو اٹ، اور ہر نئی چیز اس کے اندر ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری باقاعدہ پی کے ایل آئی والوں کے ساتھ رینل ٹرانسپلانٹ پہ، لیور ٹرانسپلانٹ کے اوپر اس وقت نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے جس طرح یہ کہ بھئی ایک چیف منسٹر صاحب کی ایک گرانٹ پلس یہ انشورنس کے تھرو ہم لوگوں کو، جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو، ویسے تو اس وقت تقریباً 50% جو لوگ جاتے ہیں ادھر پی کے ایل آئی میں، ان کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ان کی ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے۔ کوئی تقریباً اس کے اندر 20% ایسے لوگ ہیں جو پارشل پیمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، 30% ضرور اپنی فل پیمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے ابھی بھی کہ ہم ہر بندے کو یہ سہولت دیں، کیونکہ آپ اور میں سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ درمیانی طبقہ جو ہے نا وہ زیادہ مجبور ہوتا ہے، وہ اس لیے زیادہ مجبور ہے، وہ مان بھی نہیں سکتا۔ نیچے جو ذرا لوور کلاس ہوتی ہے وہ تو پھر کوئی بات کر لیتے ہیں، کوئی کسی کے گھر ڈرائیور ہوگا، کوئی کسی کے گھر کام کر رہا ہوگا، کوئی گھر والے ہیلپ کر دیں گے۔ وہ جو بیچارہ درمیانی طبقے والا ہے وہ تو بہت زیادہ خدا نخواستہ گھر کے اندر بیماری آ جائے۔ اس لیے میرا خیال ہے بہت ہی مجھے افسوس ہوا، اور میں مذمت کرنا چاہتی ہوں اس کی، اور بہت سختی سے مذمت کرنا چاہتی ہوں کہ مریم آپ کا اگر بیٹا یہی رویہ ہے تو آپ کیا واقعی اس قابل ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کا کوئی خیال کریں؟ مطلب آپ تو اپنے خیال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی دوسری لیگ جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ میرا داماد جو ہے اس کی آئی پی پی جو ہے وہ امپورٹ کروا دیں، یا مطلب جو دوسری لیگ آئی اس کے اندر توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب سے کہ جی وہ کہہ رہی ہیں اور ہے تو یہ غلط کام، لیکن یہ ہے اس پہ شور بڑا مچے گا، فلاں بڑا مچے گا، یہ باتیں کرنی اور پھر ہمیں برا بھلا کہنا یہ ہم نے زیادتی کی۔ ارے بھائی آپ نے زیادتی کی، یہ جو ماشاءاللہ ڈار صاحب آپ لے کے آئے ہیں واپس، یہ وہی ڈار صاحب ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ سب کی جو ہے، اللہ کرے کہ سب کی وہ جو یادداشت ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہ وہ ڈار صاحب تھے جو 2001 کے اندر چمبا ہاؤس کے اندر باں کر کے نا انہوں نے کوئی 35 صفحے کا وہ ایفیڈیوٹ یا 25 صفحے کا ایفیڈیوٹ لکھا کہ کس طرح پیسے لانڈر ہوتے ہیں۔ کیوں منشی تھے نا ان کے بڑے شریفوں کے منشی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اس چیک کے نمبر اس طرح سے
پہلے پیسے آئے, وہاں وہ ایک فیملی تھی جس فیملی کو ہم نے پیسے بھیجے, پھر انہوں نے فیملی نے پیسے بھیجے, سائنڈ ایفیڈیوٹ تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. میرا خیال ہے تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جو آج حدیبیہ پیپر ملز جو ہیں, میرے پہ کوئی کنٹیمپٹ لاندہ تھا لال ہوئے, انہوں نے کہا جو حدیبیہ پیپر ملز کا کیس بند کرنا سے بڑی زیادتی آپ نہیں کر سکتے تھے. وہ سب کچھ ایکسپوز کر دیتا کہ ان لوگوں نے کس طرح منی لانڈرنگ کی ہے, یہ کس طرح امیر سے امیر ہوتے چلے گئے. وہ بندہ جو لیبیا کے اندر بیچارہ منشی کا کام کرتا تھا یا ایز اے جو بھی ہوگا, وہ آج اسے پوچھے نا, پراپرٹی دیکھتے ہیں نا آپ, اس کی لائن ہوتی ہے پراپرٹی کی, جی 10 کنال کا یہاں 10 ایکڑ ادھر, فلاں ادھر, فلاں ادھر. اسلام آباد میں 8 ایکڑ زمین, اسلام آباد میں 8 ایکڑ زمین اربوں کی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو دل میں خیال آتا ہے وہ بھائی ہم بھی تو اس پاکستان میں رہتے رہے ہیں, بڑی محنت کی ہم نے ساری زندگی, اور یہ بھی نہیں ہے, میں بھی اس کلاس سے بلانگ کرتی ہوں جو اچھے پیسے کمانے والے تھے. اس طرح کا پیسہ اسی کدی نہیں دیکھا جس طرح کا پیسہ ہے, تسی کدھر دیکھا ہوا ہے میں تو نہیں پتا. مجھے تو کروڑ روپے کو کہتا ہے, میں کہ یار میری گنتی خراب ہو جاتی ہے, تو میں تو کروڑ کدی دیکھا ہی نہیں اکٹھا. بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, آپ کو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح نکل آیا. عمران خان نے کہا تھا یہ واپس صرف اپنا این آر او کے لیے آئے, آپ کے سامنے ہیں, انہوں نے امینڈمنٹس لائے, امینڈمنٹس لانے کے بعد انہوں نے نیب کے قوانین کے اندر انہوں نے اپنے کیس ختم کروائے. ایک مفرور, 2 مفرور تھے نا, ایک مفرور کو پہلے ایک صدر, ایک پرائم منسٹر جو ہیں اپنے جہاز میں چھوڑ کے آئے تھے. اب اور میں بتاتی ہوں وہ چھوڑ کے کیوں آئے تھے. جب نواز شریف باہر نکلا نا تو ان کو یہ پھر خطرہ پڑ گیا کہ یہ پھر وعدہ معاف نہ بن جائے. ہیں تو طبیعت کمزور نہ, تھوڑے پتہ ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی کن پٹی پہ میرے پستول رکھ کے جو بھی کر دیا. اب وہ دوسرے پرائم منسٹر اپنے جہاز میں ان کو واپس لے کے آئے. کمال ہے ویسے, یعنی ہم قوم کو آپ کتنا بے وقوف بنائیں گے, کو حد بھی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ 22 کروڑ کی عوام واقعی اتنی بے وقوف ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں رہی؟ تو میرا خیال ہے کہ میں تو مطلب آپ تو ابھی یو آر دا نیکسٹ جنریشن مریم بی بی, آپ ذرا دھیان رکھیں. میرا خیال ہے جن کاموں میں آپ مصروف تھی وہ بڑا اچھا کام تھا, پیسے پوسے بڑھاؤ, تو وہ مہربانی کر کے بتیرے بنا لینے, باہر جا کے بنا دے رہو, سانو بخش دو. وجہ یہ کہ جو آپ نے, میں نے تو جس وقت یہ سنا کہ آپ یہ ہیلتھ کارڈ کے, جی ہیلتھ کارڈ کی لوگ جو ہیں ان کے پاس سوائے ہیلتھ کارڈ کے عمران خان کے پاس کچھ نہیں تھا, ہیلتھ کارڈ ختم کر لو. کو خدا کا خوف کرو, کو اللہ سے ڈرا کرو کہ ایک وہ ملک جو غربت کی سطح سے اس وقت 50% قوم نیچے چلی گئی, آپ کی فلڈز کی وجہ سے, ایک تو بھلا ہو جو مہنگائی آسمان سے لگائی ہوئی آپ نے, اللہ معاف رکھے. مطلب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بلاول کا, ایک تو میں بلاول کے لیے بڑی پریشان ہوتی ہوں, وہ میرا خیال ہے وہ امریکہ جا کے امریکن ہی بن گیا. وہ پچھلے 10 دن سے وہ سیلاب آیا ہوا ہے تمہارے سندھ کے اندر, باں باں کر کے تم یہاں سے گزرے, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہم مہنگائی کے خلاف یہ کریں گے, فلاں کریں گے, ہم جائیں گے. ہم اسلام آباد گئے, لانگ مارچ کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ کو الٹائیں گے جا کے مہنگائی پہ. اب مہنگائی نہیں نظر آ رہی. اس وقت تیل کی قیمت جو ہے آپ کی $80 پر بیرل ہو گئی, آپ نے کیوں نہیں قیمت کم کی؟ آپ وہاں فارن منسٹر بن کے سیر سپاٹا کر رہے ہیں پچھلے 10 دن سے قوم کی ایکسپنس پہ, آن دی ایکسچیکرز ایکسپنس. اپنے پیسے لگا رہے ہیں, اگر اپنے پیسے لگا رہے ہیں تو ضرور بتائیے. پر اس قسم کی ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کو میں تو کنڈیم کرتی ہوں. مجھے تو پاکستان سے بہت محبت ہے اور پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت ہے, اور میرا خیال ہے آئندہ اس قسم کے بات جو ہے کرنے سے بھی 10 دفعہ کرنے سے پہلے گریز کریے گا. یہ تو مجھے آتے سال جب میں حکومت میں واپس آئی ہوں تو پتہ چلا تھا کہ ان کی نیت تھی کہ یہ کارڈز جو ہیں نا یہ واپس وہ 30% لوگوں پہ لے جائیں. یہ تو شکر کریں کہ ہم آ گئے واپس. یہ اور وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ ہم نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اگلے 3 سال انشاءاللہ اگلے 3 سال اس کانٹریکٹ میں کوئی بندہ ایک آنا اس طرف نہیں کر سکتا. یہ تو پکا کانٹریکٹ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کانٹریکٹ سے آپ بیک آؤٹ کریں تو آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ لے جائے گی کورٹ کے اندر اور آپ کا خوب رگڑا دے گی. اچھا میڈم, 7 سال کے بعد اب کیا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈیل کروا رہے ہیں, نواز شریف بھی دسمبر تک آ جائے گا, جو لوگ ڈیل کروا رہے ہیں نواز شریف کو بھی آ جائے گا, ان کے کیس بھی ختم ہو جائیں گے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی لوگ ڈیل کرا رہے ہیں؟ ہاں جی, جس طرح آپ سے پوچھ چکے ہیں اور اب نواز شریف بھی آ رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے لوگ ڈیل کراتے ہیں؟ یہ تو آپ کا سوال ہے.
میں مطلب آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا. ہم تو بڑے عرصے سے کہتے تھے ہماری بات ہی نہیں آپ مانتے تھے. اچھا دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے, نواز شریف مفرور ہے, نواز شریف واپس آئے, ہی مسٹ سرو ہز سینٹنس. اس کو 7 سال کی انہوں نے قید جو تھی وہ دی تھی اور کورٹ نے دی تھی. ہماری حکومت نہیں تھی, ان کی اپنی حکومت تھی, یا کہ اپنی سینٹنس سرو کرے. وہ 2-2.5 سال سے, لیکن جیل کاٹنی تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. ایک سیکنڈ, لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات بالکل نہیں مل رہی مریضوں کو, نہ ہی اس جانب کسی کا کسی شخصیت کا یا سیکٹری ہیلتھ کا اس پر دھیان ہے. خاص طور پر نیو ہاسپٹل میں ایک سیریز تک باہر سے لے کے آنا پڑ رہی ہے, اور متعدد بار ہم نے بھی اس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, لیکن اس پر کوئی میرا خیال ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے, پہلے تو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے, ابھی 2 مہینے پورے نہیں ہوئے. ہم نے آتے سال, اس سال, کیونکہ ہر مرتبہ ایک ڈرامہ کیا جاتا تھا ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو دوائی خریدنی ہوتی تھی, کہ تقریباً 1 ارب کا بجٹ ہے ان کی, یہ دوائی خریدنی ہوتی تھی یہ ڈیلے کرتے تھے اس کا ٹینڈر کرنا اور اس کا آرڈر کرنا, تاکہ 6 مہینے وہ لوکل پرچیز سے لیتے رہیں. یہ پتہ ہے نا آپ کو ساری بات ہے, سارے اسکینڈل کا. ہم نے اس مرتبہ اس کو فروری میں ہم نے کہا, ابھی سیٹ یہ ساری ایویڈنس ہمارا, ہم نے کہا آپ فروری سے پروسیجر شروع کریں گے تاکہ 30 جون جس دن ختم ہو اور جولائی کے اندر آپ کے ٹینڈرز, آپ کی پری کوالیفائی سب کچھ آپ آرڈر دے سکیں. یہ 1 منٹ 4 مہینے حکومت رہی, انہوں نے اس کام کو جو بھی ہوا, ہم تو فالو اپ ہر مہینے کرتے تھے. آتے سال آئی امیجیٹلی ورکڈ آن اٹ, اور اس وقت آئے کہ ہمارے آرڈرز سب چلے گئے ہیں سب ہسپتالوں کے. یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ستمبر کے مہینے کے شروع میں ساری دوائیوں کے آرڈرز چلے گئے ہیں, اور وی آر ایکسپیکٹنگ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ہماری ساری دوائیاں آ جائیں گی. یہ جان بوجھ کے ہماری اپنی وہ جو ہوتے تھے یہ ایک شارٹیج کریٹ کرتے تھے تاکہ ایل پی جو ہے وہ کی جائے آن ڈسپوزیبلس. وہ ہم نے روکا, وجہ یہ کہ بیٹا ڈسپوزیبلس کیا ہوتے ہیں, دوائیوں کی بات نہیں ہوتی, ڈسپوزیبلس ہیں, گلوز ہیں, یہ انجیکشنز ہیں, یہ سرنجز ہیں, یہ ساری چیز. اب مقصد یہ ہوتا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا تھا نا, تو وہ اس پہ پیسے خرچ کرتے تھے, اور کروڑوں روپے جو تھے وہ حکومت کے ان چیزوں کی وجہ سے ضائع ہو رہے تھے. اب انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی ہے, میں اس کے اوپر اس منڈے کو میں نے میٹنگ رکھی ہے, سارے اپنے جتنے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں ان کے سارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو, اور جس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی ڈیلے آئی نا دوائی کے اندر, کیونکہ ہم نے پیسے دے رکھے اس کے اندر ایمرجنسی میں. اس کے بعد سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لیبر رومز کے اندر, انڈور کے اندر سب کو دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ. ایک سیکنڈ پہلے ان کی بات. ایک آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, دوسری آڈیو لیکس ہے شہباز شریف کی اور ان کی کابینہ کی. تو ایسا لگتا ہے بظاہر کوئی اور ایلیمنٹس ہیں جو سیاستدانوں کو گندا بیٹا ویسے تو کرنا چاہتے, کیوں نہیں آپ لوگ سیاستدانی پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو جو آڈیو لیک ہوئی ہے خان صاحب کی, وہ تو اچھا ہی ہوا لیک ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے سازش ہے. اس آڈیو میں بھی آپ سنیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ ابھی کسی ملک کا نام مت لے. وجہ یہ تھی کہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر اس سے پہلے کام حل ہو جائے. لیکن آج تو خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ کے جو سائفر ہے آپ اس کو مہربانی کر کے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کرائیں. اب مجھے یہ بتائیے ہمیں کیا پرابلم ہے, ہم کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ آپ کیوں ساری زندگی, ایک تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کوئی اور باہر سے یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے, وہ جڑے ملک کے اندر بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں تو ملک کے باہر سے بھی آپ کا بہت سارا کنٹرول ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایجنسی آئی بی وغیرہ ہوتی ہے میرا خیال ہے جو کرتے ہیں یہ جو
انہوں نے تو ویسے ہی میرا خیال ہے کو نوکری چھاڑ دینی چاہیے جو حال تھوڑا ہوا ہے. نو میرے سب سے کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ if you cannot look after the secrecy, مطلب آئی بی والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا, ہم دنیا میں مذاق بن گئے, دنیا کے اندر انٹرنیشنلی وی آر اے جوک ایٹ دا مومنٹ کہ ہماری اس وقت سیکیورٹی پرائم منسٹر ہاؤس کی اتنی ویک ہے کہ ہر چیز وہاں ریکارڈ ہوتی اور ہر چیز ریکارڈ ہو کے پھر باہر نکلتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہوں گے. آپ سوچیں نا, یو آر اے نیوکلیئر پاور, آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور آپ کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جو آپ کا مین وچ از یور مین ہیڈ, ادھر لیک ہو رہا ہو, تو جو بندے ذمہ دار ہیں ان کو تو ویسے ہی جتنی سخت سزا دی جائے وہ کم ہے. وجہ یہ ہے کہ دس از اے ٹوٹل فیلئر, اور جن لوگوں کو ذمہ داری تھی نا سیکیورٹی کی, دس از اے ٹوٹل فیلئر آف دیم. جی میں ان کی بات سن کے پھر آپ کی یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت واقعی خطرے میں ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے مودی کے کہہ رہی ہے کہ مسلسل جاری ہے, تو کیا کوئی دوبارہ طریقے سے اقدامات کا خطرہ؟ اور دوسرا 25 مئی کو آپ کی گاڑی پہ بھی حملہ کیا گیا تھا, تو جنہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک کیا انہیں جو ہے گرفتار وغیرہ کیا گیا ہے, کارروائی ہو گئی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں؟ کیس FIR رجسٹر ہو گئی ہے, اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں نے تو آپ کو بتایا گاڑی جڑوا دی ہے دوبارہ, اور جڑوانے کے بعد وہ جو مچھوں والا روزانہ کہتا رہتا ہے نا, جس کا نام رانا ثناء اللہ صاحب ہے کہ جی میں نے بڑا ٹیئر گیس, میں انہوں کہہ رہی ہے تو کلا آ جا, میں دوسرے پاس سے کلی کھڑوتی ہے, میں آئی ایم ناٹ لائنگ. اس کو کہو آ جاؤ, تو ایک باری ہمت کرتے آ تو پھر میں گڈی تھلے نہ دے دیتے تھا, میری دس نا. ہاں جی جو اب اس کو مجھے اریسٹ کر لے کیونکہ میں نے اس کو تھریٹ کیا اس کی زندگی کو. ہاں دیکھو بیٹا, ایک تو سب سے بڑی بات ہے میں خود سازشی نہیں ہوں, جو مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ, ایک سیکنڈ, لیکن میں بہت ساری سازشوں کے بارے میں, لیکن 2-4 چیزوں کے بارے میں تو میں بڑی کلیئر ہوں کہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہوتا ہے حکومت کے اندر, اور اس طرح کی انٹرفیئرنس جو ہے اس سے حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے, ڈیموکریسی کا نقصان ہوتا ہے, اور ہمیں اس طرح کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرنی چاہیے. جی 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 بتائیے. پنجاب میں بچوں کے اغوا کے بارے میں بڑی تیزی سے ایک پھیلی ہے, تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حکومت کے کان پہ جھون کیوں نہیں دے رہی ہے, اینٹی لائف شب کو استعمال کر رہی ہے. دیکھیے جی, میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اس وقت ہم 2 مسئلے میں سے گزر رہے ہیں. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت فلڈز آئے ہوئے ہیں اس وقت. ساؤتھ آف پنجاب جو ہے فلڈز کے دوران ہمارا بہت زیادہ اس وقت فوکس ادھر ہے کہ ہم اس علاقے کی ریہیبلیٹیشن کریں, لوگوں کریں. اور یقیناً یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم ریہیبلیٹیشن اور جس طرح حالات ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں فلڈ ایریاز کے اندر, ہم نے انشور کیا اس علاقے کے BHUs چل پڑے تاکہ لوگوں کو, کیونکہ اب اس کے بعد وبا جو پھیلے گی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے, آپ سندھ میں حال دیکھیں کیا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے کرائم کا, کرائم ریٹ جو سندھ میں وہ آسمان پہ چڑھا ہوا ہے. آپ کے سامنے روزانہ کراچی کی آپ کس سے سن رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں انشاءاللہ, میں تو حالانکہ ناٹ رسپانسبل فار اٹ, بٹ آئی ول ریز دس میٹر ان فرنٹ آف. ون لاسٹ کوسچن, ایک زنانی کو تو بولنے دیا کرو. چلو بیٹا. بیٹا ایک سیکنڈ, میں یہ بات کر رہی ہوں, یہ بات جی. میڈم ایشو سب سے پہلا یہ آ رہا ہے کہ پروفیسر حضرات جو ہے وارڈز میں نہیں جا رہے, مریضوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا. جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ مریضوں کے علاج کو سمجھ نہیں پا رہے اور صحیح طریقے سے پراپر علاج نہیں ہو رہا. سرکاری ہاسپٹل میں یہ بہت ایشو آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر اب تک بہت سارے لوگوں نے نو ڈاؤٹ اس میں استعمال ہو بھی رہا ہے, لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی جو پینل میں ہاسپٹل پہلے اچھی صحت کی سہولتیں دے رہے تھے اب وہ نہیں دے رہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم لوگوں کے پیسے یا ڈیوز کلیئر نہیں ہوں گے ہم علاج نہیں کریں گے. اچھا, آپ کو یہ
लास्ट टाइम भी कहा था, आपने कहा था कि ये उनके इशू है कि हम इसको क्लियर करें। जी मैं आपको यही बताने लगी हूँ, जहाँ तक पेमेंट्स का ताल्लुक है अस्पतालों का, जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, लेट मी मेक देम वेरी क्लियर टू यू, विद इन 30 डेज जो हमारा MOU साइन होता है विद इन 30 डेज होता है, और 99% हॉस्पिटल्स का विद इन 30 डेज क्लियर होता है। अच्छा एक मिनट, दूसरी उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा जी प्रोफेसर हजरात जो हैं वो नहीं आते अस्पतालों में और काम जो इस तरह सरकारी अस्पतालों के अंदर, उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा, हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं कि भाई एक टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोफेसर ने कितने राउंड्स करने हैं, कितना पढ़ाई करानी है, कितना, ये सारे प्रोफेसर्स एसोसिएट असिस्टेंट के लिए, और उस पर अगले हफ्ते हम उनकी सबकी मीटिंग रख के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने लगे। अब हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है ना वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे करेंगे, हमें पता तो चले कि अस्पताल वाले जो हैं वो कितना काम करते हैं। जी आप बताइए, आप जी जी पहला हाँ पैनाडोल, शहबाज शरीफ नाल वैसे सलाम दुआ कर लेना इस मसले में। आई टेल यू हाउ, वजह ये है कि JST बनाता है पैनाडोल, और इस वक्त पैनाडोल की कीमत जो है ₹1.60 है बाज़ार के अंदर, उन्होंने रखी हुई थी ये प्राइस ड्रैप ने। इन्होंने कहा कि डॉलर की क्योंकि कीमत बढ़ी है, जो मैन्युफैक्चरर्स थे इन्होंने कहा डॉलर की कीमत बढ़ी है, आप मेहरबानी करके इसकी 90 पैसे कीमत बढ़ा दें, सॉरी 170 पैसा था, इन्होंने कहा जी 90 पैसे करके ₹2.60 की, एक सेकंड बेटा, ₹2.60 की कर दीजिए। हमने इस चीज़ को रिकमेंड इस वजह से किया कि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे अपने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी सब ने हमें यही कहा कि हमारे लिए नामुमकिन है कि अगर डॉलर की कीमत इतनी बढ़ जाए तो जो हम अपना लेते हैं रॉ मटेरियल बाहर से, वो हम इससे कम पैसों में बन नहीं सकती, हमें आप मेहरबानी करके। हमने रिकमेंड किया कि आप 90 पैसे, जब हर चीज़ की कीमत बढ़ी है तो 90 पैसे आप बढ़ा दें ताकि इसकी रुके ना। 2 दफ़ा ये समरी के 2 दफ़ा हमने लेटर, मैंने खुद लेटर यहाँ से इशू करके हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा। शहबाज शरीफ साहब ने कि जी महंगाई, गोली महंगी नहीं करनी 90 पैसे, वैसे पाकिस्तान खा लो, वो कोई गल नहीं, उन्होंने नहीं किया। अच्छा लेकिन मैं आपको क्लियर करती रहूँ, इस मरतबा प्रोक्योरमेंट हमने पैनाडोल की थी हुकूमत ने। इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 8 करोड़, मैं अस्पताल अपने सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ, इस वक्त हमारे पास कोई 8 करोड़ पैनाडोल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। MST के अंदर कोई तकरीबन 3 करोड़ और कोई 2.5 करोड़ इस तरह हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी 5 करोड़ अस्पतालों के अंदर अवेलेबल है। हमारे पास स्टॉक है, लेकिन हम वो स्टॉक बाहर नहीं किसी को दे सकते, वो हमारे अस्पतालों में इस्तेमाल होता है। बाहर के लिए जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इस वक्त मुसलसल उनको अलर्ट पे हैं कि किसी किस्म की होर्डिंग ना हो, क्योंकि लोगों ने छुपा ली ना, ये स्टॉक छुपा लिया महंगा बेचने की खातिर। तो वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।